बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम साथ हैं तुम्हारे इसमें हमारे साथ जर्नलिस्ट नदीम शहजाद साहब मौजूद हैं। इनसे हम आज बात करेंगे सैलाब के हवाले से, सैलाब ज़दगान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अंसार बर्नी ट्रस्ट से कुरतुलैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरतुलैन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ़ लाने का। कुरतुलैन जी, आप इस वक्त काफ़ी अफेक्टेड एरियाज़ में काम कर रही हैं और कर भी चुके हैं। कई इलाके हैं जो आपने देखे हैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, कई ऐसे जो अभी थोड़े से बेहतरी की तरफ चले गए हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त किन किन इलाकों में आप ये समझती हैं कि बहुत हालात जो हैं वो डैमेजिंग हुए हुए हैं? देखिए, जितने भी बॉर्डर एरियाज़ थे जो शहर से कनेक्टेड हैं, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, वहाँ तो इमदाद पहुँच रही है। लेकिन जो अंदर के एरियाज़ हैं जहाँ नेटिव की मदद के बगैर आप पहुँच ही नहीं सकते, जो विलेजर्स हैं उनकी टीम हमने बनाई हुई है अंसार बर्नी ट्रस्ट ने। वहीं के लोग हमारे पास रजिस्टर्ड वॉलंटियर हैं जो उनमें पढ़े लिखे होते हैं, कुछ होते हैं जो गाँव से बाहर निकल गए होते हैं। उनको डिफरेंट सिटीज़ से कनेक्ट करके उन अंदर के एरियाज़ में, इंटीरियर एरियाज़ में भेजा जा रहा है। बॉर्डर एरियाज़ पे तो आपको हर चीज़ मैसर हो रही है क्योंकि लोग इंडिविजुअली भी जा रहे हैं। अच्छा, इंटीरियर में जाने में क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं आप लोगों को? सबसे पहले मुश्किल ये है कि लोग भूखे हैं, तो वो लूट मार का सिलसिला चल रहा है, ठीक है। दूसरी मुश्किल ये है कि इतना कच्चा, वो एरिया वैसे ही कच्चा होता है। जब हम वहाँ वैसे ही डेवलपमेंट के काम भी कर रहे होते हैं तो हम 4x4 में जाते हैं, या बड़ी केकड़ा गाड़ी वहाँ पर चलती है, केकड़ा के नाम से मशहूर है, उसी में जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ लोकल उस गाड़ी को केकड़ा कहते हैं, ठीक है। तो इन हालात में जब रोड टूट चुके हैं तो वहाँ या तो कश्तियाँ जा रही हैं, या जो वहाँ के एरिया को पहचानते हैं वो हमें छोटी छोटी पतली पतली गलियों से कमर तक पानी में आगे तक लेकर जाते हैं। जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं उनकी सेहत को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो आप लोग क्या प्रिकॉशंस लेते हैं इस चीज़ के लिए? कुछ मेडिकली कुछ मेडिसिन्स वगैरह या कुछ आप लोग के मेडिकल इमदाद भी लेकर जा रहे हैं? इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही मेडिकल इमदाद का आ रहा है कि सैलाब तो आ चुका, खाना पीना भी पहुंच रहा है, पाकिस्तानी कौम की इंटरनेशनल भाई हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इशू आ रहा है अब कि जो वबा फूटना शुरू हुई है, ये डेंगू वायरस हो गया या गैस्ट्रो हो गया, इस तरह की जो वबा फूटना शुरू हुई है वो असल इश्यूज़ आ रहे हैं। सेकेंडली, जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनका प्रॉब्लम आ रहा है। प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनको किस तरह से ट्रैवल करवाया जाए, वो वैसे ही बड़ा मुश्किल था। वहाँ हम मैटरनिटी होम बना रहे थे, करीबी उनके लोकल सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे, जो दाई सिस्टम होता है उनको एजुकेट कर रहे थे, मिडवाइफरी की तरफ ला रहे थे। लेकिन अब उनको कैसे ट्रैवल करवाया जाए, जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको कैसे, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, आम हालात में भी नहीं जा सकती। हम वैसे ही डेवलपमेंट के काम आपने बताया जब गाड़ियां ही 4x4 और ये केकड़ा गाड़ी जो आपने बताया इस वक्त मैं बात कर रही हूँ इंटीरियर, जी जी जी, जो हमारे अंदर के जो अंदर जी जी जी, जो हमारे नौजवान हैं वो नॉर्मली वैसे भी शौक से या मदद करने बॉर्डर एरियाज पे जाते हैं। ओके, असल जरूरत वहाँ है, ऑब्वियसली वहाँ भी लोग वो जहाँ तक गाड़ी वो ले जा सकते हैं, वहाँ जहाँ पे ट्रक जा सकता है वो तो सही है। लेकिन वैसे तो मैंने देखा गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो 4x4 या फिर ये है कि ट्रक्स वगैरह जा सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक जाते हैं, उसके बाद आपने पैदल जाना होता है। अच्छा, तो वहाँ से लोगों को लाया क्यों नहीं जा रहा बाहर की तरफ? वो खुद आना नहीं चाह रहे हैं या क्या मसला है? देखिए, इसमें दो इश्यूज होते हैं। एक तो जब इंटीरियर की आप बात करते हैं, चाहे पाकिस्तान का कोई भी एरिया हो, तो वहाँ ज़मीनी मसाइल होते हैं कि अगर आपने एक बार अपनी ज़मीन छोड़ दी, क्योंकि वहाँ टेरिटरी इसी तरह से डिवाइडेड होती है कि जहाँ आप रहते हैं, जो आपका एरिया है वहाँ आप रहते हैं, ठीक है। एक बार आपने छोड़ दिया तो उसको अगेन लोकेट कौन करेगा, फिर उनको जाके दोबारा से बसना कैसे होगा, तो वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। सेकेंडली, अवेयरनेस का इशू है। प्लान ऑफ एक्शन हमारी कौम को पता ही नहीं है। जैसे जापान को आप देखते हैं कि एक डिज़ास्टर हो गया, अगर जलजला आ गया या बॉम्ब गिर गया तो उसके बाद उनकी नस्लों को ट्रेन किया जाता है। हमारे यहाँ जो है वो अवेयरनेस नहीं है। फ्लड आया, हम सब मदद करेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। कि हम कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे कि आखिर ऐसे डिज़ास्टर में हमारी कौम को करना क्या होगा, पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, जो वहाँ की आवाम है वो क्या करेगी। लोकल लोग हैं तो उनको आप एजुकेट तो कर सकते हैं,
کہ آپ نے کہاں جانا دیکھا ہے کہ میں نے ناردرن ایریاز میں یہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ اپنی ٹیریٹری کو وہ لوگ کور کرنے کے لیے مضبوط پتھروں سے کام کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا درختوں کا پورا ایک جال بچھا دیتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ ٹیریٹری ہے، مطلب تاکہ ان کو مشکل نہ ہو، کیونکہ وہاں پر اگر کوئی سیلاب آئے، کوئی پرابلم ہو، تو وہ ایٹ لیسٹ ان کے جو ہے اپنے جو علاقے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے. تو یہاں پر تو بالکل ہی کچے تھے، مطلب مٹی سے بنے ہوئے گھر تھے، اور وہ جب بہہ گئے تو ان کو اپنی ایریا کا بھی نہیں پتہ چل رہا. دیکھیں اس میں کچھ ٹریڈیشنل طریقے ہوتے ہیں جو اپلائی وہ لوگ کرتے ہیں اور اس سے سیف بھی رہتے ہیں، لیکن جب گلوبل وارمنگ بڑھ چکی ہے اور نیچر ہی چینج ہو چکا ہے تو نیچرل طریقے ان کے کیسے کام آئیں گے؟ تو ان کے ٹریڈیشنل طریقوں ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں پر پکے گھر تھے وہ جو ہیں وہ قائم ہیں، لیکن جہاں پر کچے گھر تھے، لیکن اگین پھر بات یہی آتی ہے کہ ان کو اس پکے مکان کے لیے بھی اتنی رسائی کی ضرورت ہے، اتنا اب جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو پھر ان کے لیے شاید تھوڑا سا کچھ ڈفرنٹ طریقے سے کام کیا جائے. یہ پکے مکان ہی جو ہے وہ نقصان کی وجہ بنے کہ وہاں پکے مکان بننے ہی نہیں تھے. اچھا، وہ کسی نیچرلی جو پانی جاتا ہے اس کا راستہ تھا. وہ یہ تو میں شاید بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں، ہم نے اسکولز میں بھی یہ چیز پڑھی ہے کہ جہاں پر آپ کا دریا ہے، دریا کے ارد گرد آپ نے گھر نہیں بنانے ہیں. لوگوں کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر وہاں پر بنا لیتے ہیں، کلٹیویشن بھی شروع، کیونکہ اویئرنیس بھی ہو تو بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھی جائے لوگوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے کیا ہوگا. ان کو اس وقت ہمیں جو ہے تسلیت بھی دینے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ ہمیں بتانا بھی ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو مینٹل ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے. تو جو بھی آپ لوگ این جی اوز جا رہے ہیں، ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ بیسکلی آپ لوگ جتنے بھی ادارے ہیں جا کے لوگوں کو تھوڑا سا نا ان کو سائیکولوجیکلی بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. نادیہ، سب سے پہلے تو آباد کاریوں کا مسئلہ شروع سے ہم دیکھتے رہے کہ ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، جنگ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر، اس کے بعد آباد کاریوں کا ہی مسئلہ اصل مسئلہ ہے. وہ اصل ایشو شروع ہوتا ہے کہ اب ان کو آباد کیسے کیا جائے، انفراسٹرکچر پہ کام کیا جائے، ان کو اویئرنیس دی جائے. ایشو یہاں یہ آ رہا ہے کہ ہم جو بھی چیز بائی کرنے جا رہے ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہوگی، چاہے ٹینٹ ہو، ماسکیٹو کوئلز، ماسکیٹو نیٹس، وہ سب یا تو مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے یا مہنگا ہو چکا ہے. تو ایک تو جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، ڈونیٹ کرے. کچھ نہیں کر سکتی تو ان چیزوں کو کم از کم سستا کر دے، یا ان کے اصل جو قیمت ہے اس پہ لے آئے تاکہ ہم بائی کر کے ان تک پہنچا سکیں. سیکنڈلی ایک ایشو ضرور آپ ہائی لائٹ کیجیے گا کہ وہاں جو ولیجرز ہیں ان میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے. تو جب آپ یہ چیزیں ان کو دیتے ہیں تو اس کو یوز کرنا سکھانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ کوئل کو اپنے کسی ایسے جھونپڑے میں یا جو بھی انہوں نے ایک عارضی رہائش گاہ بنائی ہے وہاں جلا لیتے ہیں تو وہاں آگ لگ جاتی ہے، اور پھر یہ اسمیل سے جو ہے وہ جی بالکل انہیل کر لیتے ہیں. جی بالکل میڈیکل پرابلمز ہو رہی ہیں. جو ماسکیٹو اسپریز ہم ان کو دے رہے ہیں وہ ان کو یوز کرنا نہیں آ رہا. ان کی جو خواتین ہیں وہ الٹریٹ ہیں زیادہ تر، وہ اچھی ہیں، ذہین ہیں، لیکن انہیں اس چیز کو اگر یوز کرنے نہیں آتا وہ ایز اے پرفیوم اس کو یوز کرنے لگ جاتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن کی اگر آپ جن کو ہائی لائٹ نہ کریں یا ان کو اویئرنیس نہ دیں تو اس سے بھی نقصانات ہو رہے ہیں. تو ایک ٹرینڈ ٹیم ہم بھیجتے ہیں. ادویات کا استعمال، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، جو چیک اپ کر کے صحیح دوا ویسے بھی جب وہاں میڈیکل کے ایشوز ہوتے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ آپ کو میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے. وہ ایکسیپٹنس ان کے اندر لانی پڑتی ہے. اب اس حالات میں جہاں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہر بندہ شاید ہمیں لوکیلٹی سے اپنی ہٹانا چاہے، سمجھ دیکھیں اصل میں یہ بھی بات آتی ہے نا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے شیلٹر بے انتہا امپورٹنٹ ہے. سر پہ چھت کے بغیر بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی. کھانا بہت امپورٹنٹ، یہ دو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ کل ہم کیا کھا بھی سکیں گے، کچھ ہمیں کھانا کوئی مہیا بھی کرے گا کیا، ہمارے لیے ابھی بھی آگے جا کر بھی لوگ مدد کریں گے. تو ان کے ذہن میں اصل میں یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے ہمیں ان کو جو ہے نا سمجھانے کی ہمبل ہونے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کی دشمنی میں یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے، ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چیز جب ہم ان کو ہیلپنگ ہینڈ اپنا دیتے ہیں
تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے فیوچر ڈیزاسٹرز کیا ہیں, فیوچر پریڈکٹ کر کے بتانے کی ضرورت ہے. کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ ابھی جہاں پر پانی جو ہے وہ کم ہو گیا, کئی علاقوں میں جو بہت کم ہے اس وقت, وہاں پر اسکول کا انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسکول کے لیے اسپیشلی میں بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ان بچوں کو ہم ویٹ کریں کہ پورا چیز پہلے صحیح ہو, پوری پھر چیز پورا ڈیولپ, تو بہت لیٹ ہوگا. تو ساتھ ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری. جی ندیم صاحب. بلکہ راشن پوری جو اہتمام کے ساتھ, جس میں ان کے لیے ہر کوکنگ کے جو پکانے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ میں ہوں. نازیہ, اس میں سب سے پہلے تو کہ ہماری ٹیمز آلریڈی موجود ہیں, وہ ہمیں کال کرتی ہیں, ہم کراچی سے یا نیئر بائی سٹیز سے امداد یا بینک کے تھرو ڈفرینٹ ہمارے چینلز بنے ہوئے, تو نیٹ ورک پورے کنٹری میں پھیلا ہوا ہے جہاں جہاں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں انفارم کرتی جاتی ہے کہ یہاں پر پانی اتر چکا ہے, یہاں اب کس چیز کا مسئلہ ہے, تو ہم اس حساب سے چیزیں بھیج رہے ہیں. جیسے کچھ جگہوں پہ صرف ادویات کا مسئلہ ہے, ان کے پاس گھر, ان کے اگر اس میں 3 کیٹیگری کے گھر ہوتے ہیں, ایک بالکل کچے, ایک بالکل پکے. ایک ہوتے ہیں جو بارش یا سیلاب کو ایبزارب کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں, وہ ان کے ٹریڈیشنل طریقوں سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ گھر تباہ نہیں ہوئے, یا وہ ہلکی پھلکی مرمت سے دوبارہ رہنے کے ایٹ لیسٹ رہنے کے قابل ہو گئے. جیسا میں نے بتایا نا, پہاڑی علاقوں میں جہاں پر وہ اس مطابق بناتے ہیں تو ان کے گھروں کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ وہ نئے طریقے سے جو بنا رہے ہوتے ہیں, یا وہ اس سوچ کو نہیں بنا رہے, تو پھر وہی والے تو انہوں نے جنہوں نے مڈل لیول کے گھر بنائے ہوئے تھے, نہ بہت پکے نہ بہت کچے, ان کے پاس گھر موجود ہیں, ان کا کچھ سامان بھی بچ چکا ہے, لیکن ادویات کی ضرورت وہاں پر بہت زیادہ ہے. ساتھ ہی ساتھ راشن میں جو وہاں لوگ کھاتے ہیں, آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں, یہاں سے لوگ بہت ڈفرینٹ ایسی چیزیں بھیج رہے ہیں جو وقتی طور پہ وہ کھا لیتے ہیں, لیکن ان کی عادت نہیں ہوتی, تو وہ ان چیزوں سے بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس میں کہ چیز والا آئٹم ہے, کریمی آئٹم ہے, وہ وہاں تک پہنچتے ہوئے بھی خراب ہو جاتا ہے. تو مین جو ضرورت کی چیزیں بیسک, آٹا, چاول, دال, تیل, ان چیزوں کی ضرورت ہے جو وہ پیٹ بھر کے کھا سکیں اور ان کو پکانے کا طریقہ آتا ہو. یہاں ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہیلپ کرنے کی وجہ سے کافی ایسی چیزیں ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں جو یا تو راستے میں خراب ہو جاتی ہے, یا وہ ان کے لیے جو ہے اپروپریٹ امداد نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھیں اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ وہی بات ہے کہ جہاں پر جو ہے 4 فٹ پانی تھا وہاں پہ 2 فٹ رہ گیا, تو اب وہاں پر وہ اپنا خود کوکنگ کر سکتے ہیں کچھ علاقے. لیکن اگین میں اگر دادو کی بات کروں, اور ابھی کل ایک اور میں رپورٹ دیکھ رہی تھی خیرپور کے حوالے سے, کہ وہاں کا جو رستہ ہے ادھر جاتے ہوئے بھی وہ بھی بالکل جو ہے وہ اس وقت بھرا ہوا ہے, اور وہاں پر بھی 4x4 یا ٹرکس وغیرہ ہی اس وقت جا سک رہے ہیں. تو وہ بھی ایک علاقہ ہے جو بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. تو کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ابھی بھی مشکلات ہیں لوگوں کو, لیکن جہاں پر نہیں. اچھا, کچھ علاقے ایسے بھی ہیں ندیم صاحب اینڈ قرۃ کہ آپ دیکھیں تو ایک ایریا جہاں پہ بہت پانی ہے, پھر وہاں پہ تھوڑا سا ایک دم خشک ہے, تو وہاں پہ خشکی کی طرف جا کے لوگ جو ہے وہ اس وقت قیام پذیر ہیں. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو بہت ہمبل رہ کر, کچھ مسئلہ یہ جو ہمارا کلچرل سسٹم ہے کہ ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں یا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو ان بچوں اور خواتین کی ہی ہم اصل میں ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ, ایک کلچر جو چل رہا ہے, ان کی ثقافت ہے, ان کو وہ مد نظر رکھ رہے ہیں ابھی بھی, تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ہرڈل رہتا ہے. لیکن ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. عام حالات میں بھی تقریباً 8 بیمار بچوں میں سے 2 بچے بچ پاتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پہ ہاسپٹل کب جانا ہے, یا عورت اگر حمل سے ہے تو اس کو کب جانا ہے, وہ چیز وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اور یہ 1 دن 2 دن یا 1 مہینہ 2 مہینے کا کام نہیں ہے, یہ مسلسل ایفرٹ آپ کو کرنی ہے. آباد کاریوں کا سلسلہ جو ہوتا ہے, 1947 میں جو لوگ آئے تھے وہ آج تک ان کی نسلیں آباد کاریوں کی طرف ہیں. تو یہ ایک جنریشن ٹو جنریشن کام ہمیں کرنا ہے, ان کی جنریشنز کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی بہتری کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے, ابھی اگر وہ چلے بھی آ بھی جائیں گے, اپنے آپ کو سیف کر لیں گے تو پھر زمین بھی سیف ہو جائے گی. لیکن جب تک اپنے آپ کو سیف نہیں کریں گے تو کیسے آگے زمین سیف کر سکیں گے. ان کے لیے بھی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جب تک یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, ہم وہی والی بات ہے کہ نہیں آگے وہ اس طرح سے پھر دوبارہ سے ڈیولپ کرنا. دوبارہ اویئرنیس پروگرام, ان کی پیرنٹس کو بلایا جائے, ان کے بچوں کے ہی ساتھ ایک ڈے فکس کیا جائے. ہم کچھ گاؤں میں ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ جو اسکول بنا ہوا ہے وہیں ہفتے میں ایک بار ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں
اور ان کے جو اسکلز ہوتے ہیں وہ بھی پتہ کرتے ہیں, ان سے نیٹیوس کو فائدہ دیتے ہیں لوکل جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان پیرنٹس کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ بچہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے میرے پاس ہوتا ہے, 24 گھنٹے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے, تو ماں باپ اس کی اصل جو ہے وہ تربیت کریں گے, تو ان کی تربیت ہوگی تو پھر وہ تربیت کر پائیں گے. جی اس میں جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم جس فارمولے پہ کام کر رہے ہیں اگر سب اس پہ کرنے لگ جائیں, ایک ولیج یا ایک 10 فیملی 15 فیملی ایک مخیر حضرات یا جو بھی این جی او وہ اڈاپٹ کر لے اور ان کی پوری آباد کاری کا سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لے, کیونکہ آپ ان کو کھانا دیتے ہیں تو ان کے پاس ٹینٹ نہیں ہوتا, وہ بھیگ جاتا ہے, ٹینٹ دے دیا تو کھانا نہیں ہے, تو آپ ایک کمپلیٹ طریقے سے اڈاپٹ کر لیں اس ولیج کو یا اس فیملی کو. اس کے لیے بہت اچھا آپ نے جو ہے یہ مشورہ بھی دیا, لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سب این جی اوز اور سب جو ادارے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور پھر ڈسکس کریں اور پھر دیکھیں کہ کہاں پر کس جگہ پر کون سا علاقہ ایسا ہے جو بہت زیادہ اس وقت متاثر ہے, اور وہاں پر جا کر اپنے کہتے ہیں کہ اڈاپٹ کر لیں, وہاں پر اڈاپٹ کر کے اس کو دوبارہ سے ڈیولپ کریں. اور ابھی بھی ہم کہیں گے کہ بہت سے علاقے سندھ کے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے. ہمارے پاکستان کے ادارے جو ہیں سرکاری ادارے سارے کام کر رہے ہیں اور غیر سرکاری ادارے بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ہمیں آپ جو عوام ہیں ان کی بھی بہت ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. اور اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی, ہم نے کافی آج بھی آپ کو اپڈیٹس دی ہیں, اور جہاں پر سندھ میں اس وقت ضرورت ہے, پرابلمس ہیں, جہاں پر اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے, ہم نے اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایریاز بھی بتائے ہیں. تو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں, کل پھر انشاءاللہ آپ کو ہم مزید اپڈیٹس کے ساتھ اور مزید معلومات کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے, تاکہ آپ کو آگاہی ہو کہ کہاں پر کس چیز کی اس وقت ضرورت ہے اور کہاں پر کس طرح سے ہمیں جو ہے جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.